सलातो वस्सलाम की मुश्तरका दावत को बयान किया गया है कि मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि जितने भी रसूल हमने आपसे पहले भेजे हैं सब की तरफ हमने एक ही वही की थी कि मैं अल्लाह के अलावा कोई इला मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। और इसका खुलासा कुछ ये भी था, सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे की तफसीलात जानने वाला अल्लाह है, तो इबादत के लायक भी अकेला अल्लाह ही है। अब यहाँ एक मसला बयान फरमा रहे हैं, कभी वो वक़्त भी था कि आसमान और ज़मीन कानता रत्क़न, ये आपस में मिले हुए थे। फ़फ़तक़नाहुमा, हमने अपनी कुदरत से 7 आसमानों को ऊपर खड़ा कर दिया और 7 ज़मीनों को नीचे बिछा दिया। इसमें मुफस्सिरीन इकराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि यानी दोनों का मादा इब्तिदान इकट्ठा था। ये उस दौर की बात सुनाई जा रही है जब कुछ भी ना था, तो मैं अल्लाह ने आसमानों को ऊपर सजा दिया और ज़मीन को नीचे बिछा दिया। और दूसरा मफ़हूम ये है कि आसमान से हमने बारिशों का दरवाज़ा बंद कर रखा था, फिर एक वक़्त ऐसा आया कि मैं अल्लाह ने आसमान के दरवाज़े खोल दिए और ज़मीन को आबाद फरमा दिया। कुरान जब से नाजिल हुआ खूबसूरत एक पेशनगोई फरमाई और एक अजीम ख़बर दी, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, जितनी जानदार चीज़ें हैं उनको अल्लाह ने पानी से बनाया है। आप देख लें इंसानी तख्लीक बाकी मामलात, उसमें जहाँ भी जाएंगे पानी ही मिलेगा। ये पानी वो नेमत है जिसके बगैर गुजारा नहीं, और ये साफ़ और मीठा पानी ये जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह ने जहाँ में ज़िक्र किया है ना कुरान में कि मैंने शहद की नहर चलाई जन्नत में, दूध की नहर चलाई, शराबन तहूरा की नहर चलाई, वहाँ मीठे पानी साफ़ की नहर भी अल्लाह ने चला रखी है। तो इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे और साथ एक मसला उसकी थोड़ी मुख्तसर तफसील समात फरमा लें। मुशरिकीन बार बार कहते थे कब वो दिन आएगा जब इन पे मौत आ जाएगी तो ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने तसल्ली दी, मा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, आपसे पहले हमने अगर किसी को रखना होता तो बाकी सारे अम्बिया को यहाँ रखते। जब वो अपना वक़्त गुजार के तशरीफ़ ले गए हैं, आपने भी हमेशा नहीं रहना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम तो आपको जन्नत में बुला लेंगे, लेकिन ये तेरे दुश्मन क्या करेंगे, इन पे भी तो मौत आएगी। दुनिया में आप भी जब हैं आप पे रहमत आ रही है और आपके दुश्मनों पे लानत आ रही है। आप पे जब वफ़ात शरीफा आएगी और मैं आपको जन्नत में बुला लूँगा, उस टाइम भी आप पे तो रहमत आनी है, लेकिन तेरे दुश्मनों के मरते हुए भी उन पे हम लानत भेजेंगे और उन्हें जहन्नम वासिल करेंगे। इससे एक मसला और समझ आया, खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं कि नहीं। कल मैंने अर्ज़ किया था अगर वो ज़िंदा होते, आका का कलमा पढ़ते, ईमान ले आते, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते, सफ़र व हज़र में साथ चलते। इस आयत में ये भी बता दिया गया कि आपसे पहले जितने नबी हैं वो यहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। उनको चूँकि मैंने कहाँ उठाया हुआ है, आसमानों पे वो अलग दलाल मौजूद है। बाकी जितने सच्चे नबी हैं वो अपना वक़्त गुजार के जन्नत में अल्लाह के मेहमान बन चुके हैं। एक मसला छोटा सा और समात कर लें, ये हमें काम आएगा मुख्तलिफ सवालों के जवाब में। आज अहले बिदत और जो हला कहते हैं अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आपने महबूब नहीं देखा कि हमने हाथी वालों का क्या हाल किया था। इससे कुछ लोग दलील पकड़ते हैं कि आका की विलादत तो नहीं हुई थी लेकिन हाजिर नाजिर थे,
وہ دیکھ رہے تھے سب کچھ کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ سب عقل و نقل کے خلاف ہے۔ ایک ہوتا ہے رؤیت قلبی، دل کا دیکھنا، ایک ہوتا ہے رؤیت بصری، آنکھوں کا دیکھنا۔ وہاں سرکار سے جو خطاب ہوا ہے نا، الم تری کیف فعل ربک، حالانکہ یہ سرکار کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، وہاں دیکھنے کی تو بات ہی نہیں۔ وہاں یہ ہے اتنا کوئی دیکھ کے بتانے والا یقین نہیں کرے گا جتنا میرا محبوب ہمارے بتانے پہ یقین کر رہا ہے، یعنی دل کا دیکھنا مراد ہے، آنکھوں کا دیکھنا مراد نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ اتنی بین دلیل ہے، ایسا تو آنکھ سے کوئی مشاہدہ کرے نا اس کو یقین نہیں ہوگا جتنے میرے محبوب کو میری بات پہ یقین ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں تو یہ آیت آپ کے ذہن میں رہے، وہاں علم تر ہے، یہاں علم یارہ ہے، بس سیغوں کا فرق ہے، یعنی اس میں باقی مفہوم وہی ہے۔ اگر کوئی کہے وہاں آقا دیکھ رہے تھے تو یہاں پھر اللہ کافروں سے خطاب کر رہا ہے، کیا کافروں تم نے نہیں دیکھا ہم نے آسمان و زمین کو کیسے بنایا ہے؟ تو کیا جب آسمان و زمین کو اللہ بنا رہا تھا یہ کافر بھی دیکھ رہے تھے؟ پھر تو نعوذ باللہ یہ بھی حاضر ناظر ہوئے اور یہ بھی غائب دان ہوئے۔ اس سے ہر ذی شعور یہی سمجھے گا کہ کافر بھی مانتا ہے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ جی اللہ ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا نہیں نظر کی اس بات پر کافروں نے کہ آسمان و زمین جو تھے کانتا رتقاً، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے اپنی قدرت سے ان کو کھول دیا، یعنی آسمان کو اوپر زمین کو نیچے، یا ففتقناہما، ہم نے اسے کھول دیا، یعنی آسمانوں کے دروازے کھول کے بارش نازل کی اور زمین میں سے پیداوار اگا دی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو اپنی قدرت کے ساتھ۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ لوگ یقین نہیں کرتے مسئلہ توحید پر۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، یہ کہ نہ جھک پڑے ان کو لے کر زمین، پہاڑوں کی میخیں لگا کے بینس برابر کر دیا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور بنا دیے ہم نے اس میں کشادہ راہیں، بہترین راستے بھی بنا دیے، یہ بھی ہماری قدرت۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ راستہ پائیں اور منزل مقصود پہ آسانی سے پہنچ جائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت، یعنی گرنے سے، ٹوٹنے سے اور شیطان کے اوپر جانے سے ہم نے ہر طرح اسے محفوظ رکھا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، مگر یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، پھر بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تو وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور جس نے بنایا سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب اپنے اپنے مدار پہ تیر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سب دے رہے ہیں۔ یہ سوال کا جواب، جدھر میں جاتا ہوں تو یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں کب ان پہ موت آئے گی؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، نہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں دی ہم نے کسی بھی بشر کو تجھ سے پہلے الخلد، ہمیشہ کی دنیاوی زندگی ہم نے کسی کو بھی نہیں دی۔ کتنی صاف خوبصورت بات ہے
کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی بشر دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا۔ افإن مت فهم الخالدون، پھر اگر آپ فوت ہو گئے، افإن مت، پھر اگر آپ جب وفات شریفہ پا جائیں گے، فهم الخالدون، تو کیا یہ دشمن یہاں تیرے ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے، یہ کون سا تانا دے رہے ہیں جو ان پہ نہیں آئے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا جام پینا ہے۔ تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں جس طرح مرچ مسالہ چکھا جاتا ہے ایسے، وہاں پڑھیں گے کہ اس میں بارے میں اللہ کہے گا ذوق، چکھ عذاب کا مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا بنتا تھا، بڑا عزت والا، بڑا شان والا، آج چکھ عذاب۔ تو عذاب وہ چکھیں گے جس طرح نمک چکھا جاتا ہے۔ موت کا جام سب نے پینا ہے، یہ مطلب ہے کہ روح آپ کے جسم سے مکمل طور پہ کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی۔ باقی یہ رہ گئی کہ چکھنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کافر ہے تو شدت عذاب کا مزہ چکھے گا، اگر مومن ہے تو اسے حلاوت ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو چکھنا ہے موت کا جام، پینا ہی پینا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں برائی سے۔ برائی سے کیا کیسے آزمایا جاتا ہے؟ تمہارے خلاف، مزاج کے خلاف چیزیں دے کر تمہیں آزماتے ہیں۔ فقر و فاقہ دے دیا، بیماری دے دی، دکھ دے دیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے۔ والخیر، اور تجھے بھلائی دے کے بھی فتنتاً آزمائش کرتے ہیں۔ تیرے مزاج کے مطابق نعمتیں دے دی، کوٹھی دے دی، گاڑی دے دی، صحت دے دی، عزت دے دی، اب بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم سب لوٹ کے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں تجھے وہ لوگ جو کافر ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں سلوک کرتے وہ تجھ سے مگر ہنسی مذاق۔ یہ کافر اتنے بے ایمان ہے، جب آپ جہاں سے گزرتے ہیں تو یہ مذاق کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہی شخص ہے جو برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا؟ وہ جا رہا جی سب کا منکر کہتا ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ پرانا وتیرہ ہے مشرکین کا کہ وہ نہ پیغمبر کو معاف کرتے ہیں، نہ پیغمبر کے سچے تابعدار اہل توحید کو۔ تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور وہ رحمان کے ذکر سے ہم کافرون، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، پیدا کیا گیا انسان تو جلد باز۔ یہ فوراً کہتا ہے، آپ نے عیب نہیں دیکھتا، مجھ پہ الزام لگاتا ہے، کہتا ہے میرا کام فوراً ہو جی، ادھر ہی ہو، فوری ہو۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب دکھا دوں گا میں تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، لہذا ابھی فی الحال جلدی نہ کرو مجھ سے، ابھی عذاب نہ مانگو، جب وقت آ جائے گا تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ جتنے سرغنہ تھے نا جی مکہ میں لوگ جنہوں نے میرے نبی کو ستایا، میدان بدر میں چن چن کے اللہ نے سب کو واصل جہنم کیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں جی کب پورا ہوگا یہ وعدہ قیامت کا؟ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کہ جان لیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین، اس وقت کو، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے، لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، نہ روک سکیں گے یہ اپنے چہروں سے جہنم کی آگ کو، یعنی ہم انہیں ڈالیں گے جہنم میں، اس ٹائم ان کے چہرے بھی جل جائیں گے۔ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے یہ جہنم کا عذاب ہٹا سکیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد ملے گی۔ تو سمجھ آئی معاشر کا دن بہت سخت ہے، جب کوئی پکڑا جائے گا تو اسے کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا جی، اللہ ہم سب کو بچائے۔
बल तातीहिम बगदतन, बल्कि आएगी वो बगते वाले साल। एक मौलाना साहब माना करते थे बगते वाले साल। वो बगते वाला साल केड़ा है? फरमाया आएगी वो क़यामत बगततन, अचानक। कैसे आएगी? अचानक आ जाएगी। फतबहतुहुम, होश उड़ा देगी इनके। इतनी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाली सारी बातें। फतबहतुहुम, होश उड़ा देगी वो क़यामत इनकी। फला यस्ततीऊन रद्दहा, फिर नहीं होगी ताकत इनमें लौटाने की। हाय हाय कोई हटा दे, क़यामत तो आ गई है। वला हुम युनज़रून, और न ही इन्हें मोहलत मिलेगी। तसल्ली लिन्नबी। वलक़द इस्तुज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, अलबत्ता हंसी उड़ाई जा चुकी है रसूलों की आपसे पहले भी। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिशन जिसने भी बयान किया है उसका मजाक तो उड़ाया गया है। फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, बस घेर लिया उनको जो मजाक करते थे उनमें से। मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, उस चीज़ ने कि थे जिसके साथ वो मजाक करते। जिन्होंने मेरे नबियों का मजाक किया, जब हमारा अजाब आया तो उन्हें कोई भी बचाने वाला न था। कुल मैं यकलौकुम बिल्लैलि वन्नहार, कह दीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछ कौन है जो निगहबानी करता है तुम्हारी रात और दिन के अंदर। मिनर रहमान, रहमान के अजाब से कौन है तुम्हें बचाने वाला। बल हुम अन ज़िक्र रब्बिहिम मुरिज़ून, मगर वो तो अपने रब के ज़िक्र से मुँह फेरे हुए हैं। अम लहुम आलिहतुम तमनऊहुम, और क्या इनके और माबूद हैं। तमनऊहुम मिन दूनिना, जो रोकते हैं इनको हमारे अजाब से। यानी कौन है जो हमारे अजाब से इनको बचाए। ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम, ना ताकत रखते वो खुद अपनी मदद की। यानी जब मेरा अजाब आएगा तो ये खुद भी अपने आप को न बचा सकेंगे। वला हुम मिन्ना युस्हबून, और न उन्हें हमारी तरफ से रिफाकत हासिल होगी। यानी जो शिरक पे मर गया, न कोई माबूद उन्हें बचाएगा, न खुद बचा पाएंगे, न हमारी तरफ से कोई ताउन मिलेगा। बल मत्ताना हाउला, बल्कि फ़ायदा दिया हमने इनको, व आबाअहुम, और इनके अबाओ अजदाद को। हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र, यहाँ तक कि तवील अरसे तक वो जिए। हमने देखो कौम समूद आद को किस तरह लंबी लंबी उम्रें अता की। तो ये लंबी उम्र का मिल जाना क्या बचा लेगा अल्लाह के अजाब से? नहीं। अफलम यरौना अन्ना नअतिल अर्ज़ ननकुसुहा, क्या फिर वो नहीं देखते कि हम चले आ रहे हैं ज़मीन को घटाते हुए। मिन अतराफ़िहा, चारों सिमत से। लेकिन ये सूरत मक्की है। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इससे मुराद जिहाद की तहरीक नहीं है, इससे मुराद मुसलमानों का वसी तादाद में इस्लाम कबूल करना है। यानी पहले मेरे नबी अकेले थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा जुड़ते गए। और इसी तरह हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनत की तरफ भी थोड़ा इशारा है। इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया और ग़िफ़ार कबीले में जाके मेहनत की, आधे लोग हिजरत से पहले मुसलमान हो गए और बाकी जो लोग थे कुछ खैबर के मौके पे, कुछ यमन से बंदों को लेके आए। इन्होंने बड़ा नेटवर्क फैलाया। तो अल्लाह ने उस तरफ इशारा किया है कि अब तो ही सुनाने वाला अकेला मेरा महबूब नहीं है, चारों सिमत पे इसकी रोशनी जा रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके नौकर बनते जा रहे हैं। तो ये उस तरफ इशारा है जी। सूरतुल हज में पढ़ेंगे, पहला हुक्म जो जिहाद का मिला था वो उस सूरत में इंशाल्लाह। अफ़हुमुल गालिबून, आया वो गालिब होने वाले हैं अनकरीब मेरे नबी के चाहने वाले। ऐसा ही हुआ। फिर देखा लोगों ने हज़रत उमर के दौर में बड़ा उरूज मिला इस्लाम को। कुल इन्नमा उनज़िरुकुम बिल वही, कह दीजिए एक बार सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تھوڑا ذہن کو حاضر رکھا کریں۔ انما انذرکم بالوحی، میں تو ڈراتا ہوں تمہیں وحی کی بنا پر، میں اپنی طرف سے نہ سختی کرنا ہوں نہ نرمی، جو اللہ مجھ پہ نازل کرتے ہیں میں وہ سنا دیتا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا کرتے بہرے لوگ پکار کو، اذا ما ینذرون، جب کوئی انہیں ڈرائے تو وہ کیسے ڈریں گے جو بہرے بھی ہوں اور گونگے بھی۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفَحَةٌ، اور اگر چھو لے ان کو ذرا سی گرم ہوا، من عذاب رب کا، تیرے عذاب کے، تیرے رب کے عذاب میں سے اگر ذرہ برابر بھی انہیں کوئی گرم ہوا چھو لے، لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ ابھی تو مانگتے ہیں نا عذاب لے کیا لے کیا، ہلکی سی گرم ہوا بھی لگے گی نہیں ہمارے عذاب کی، پھر کہیں گے اوئے ہوئے ہوئے ہم ہی غلط تھے۔ تو جب اس طرح کے جملے آتے ہیں تو ظلم کا اعلیٰ درجہ مراد ہوتا ہے، کون سا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اچھا جی، معاشر کا دن لگے گا، سوال ہے نا کہ ادھر یہ کافر مشرک نافرمان یہ دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں، ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ کہا بھائی یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ دارالعمل ہے، یہاں کریں جو کرنا ہے، معاشر کے میدان میں ہم نے ترازو لگا رکھا ہے، وہاں اسے جنت ملے گی جو میرے نبی کا سچا تابعدار بن کے آئے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور لگا دیں گے ہم ترازو انصاف کا، معاشر کے میدان میں انصاف کا ترازو لگا ہوا ہوگا، لیوم القیامہ، قیامت والے دن، فلا تظلم نفس شیئا، پھر نہ ظلم کیا جائے گا کسی پر ذرہ برابر، کسی پر بھی کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ہوگا اس کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر، اتینا بہا، تو لے آئیں گے ہم اسے تول کے اندر۔ وہ بھی یہ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے، یہ مثقال حبہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی روشنی آ رہی ہو نا روشن دان سے، اندر کچھ ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جس طرح وہ ذرات ہیں اس طرح کی بھی اگر کوئی نیکی کس نے کی ہوگی تو ہم وہ بھی تول میں لے کے آئیں گے، وزن میں، ترازو میں۔ تو دوستو نیکیاں بڑی ضروری ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ میں توفیق عطا کرے۔ آج ہم چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمل، جبکہ معاشر میں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے۔ عمل کی کوشش کرنی ہے، باقی ہمیں پار تو اللہ نے ہی لگانا ہے انشاءاللہ۔ فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ویسے کافی ہیں ہم حساب کرنے والے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اب اسی کے مطابق اسے جزا سزا دیں گے۔ چلیں جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بے شک عطا کی ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو۔ چلو ادھر ایک بات آ گئی، عرض کر دیتا ہوں، معاشر کے میدان میں ایک بندہ ایسا لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، برائیاں ہی برائیاں، برائیاں ہی برائیاں۔ اللہ کہیں گے دیکھ لو بھائی اس کے 99 رجسٹر ہیں، کھولا گیا ہے پرت کو، ایک آسمانوں کو لگتا ہے دوسرا زمین پہ، اتنے گناہ کیے اس نے۔ ہاں جی ایک نیکی ہے اس کی ہمارے پاس، وہ کہاں پر ہوگا؟ ایک نیکی کیا کرے گی؟ 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں، اور مانے گا کہ ٹھیک ہے یہ غلطیاں میں نے کی ہیں، سب صحیح لکھی ہوئی ہیں۔ اب کہتا ہے دل میں سوچ رہا ہے کہ میں اب جہنم کس طرف ہے، خود ہی چلا جاؤں، تو شرم ساری سے نا دیکھ رہا ہے کہ بس اعلان ہو اور میں جاؤں۔ ادھر سے اللہ کہیں گے نہیں لے آؤ بھائی اس کی نیکی ایک میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ فرشتے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے کے آئیں گے، حدیث شریف میں اس عنوان کے نام پہ یہ حدیث جو ہے اس سے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا پرزہ، وہ لائیں گے، دوسری طرف رکھا جائے گا، اللہ میزان کو اٹھوائیں گے، گناہوں والا پلڑا اوپر، نیکیوں والا نیچے۔ اب اللہ فرمائیں گے دیکھو بھائی میرے بندے کے گناہ تھوڑے ہو گئے اور نیکیاں غالب آ گئیں، لہٰذا یہ جتنے گناہ ہیں سب میں اپنی رحمت سے معاف کر رہا ہوں، لے جاؤ میرے فرشتوں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے۔ اب وہ حیران ہوگا مولا کہیں کسی کی نیکیاں تو فرشتوں نے میرے کھاتے میں نہیں ڈال دی، میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں، یہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یہاں بھولنے والی بات نہیں ہے، کوئی سفارش بھی نہیں ہے، حقائق پہ مبنی میرٹ پہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے مجھے بھی بتایا جائے۔
کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ مسئلہ تھا، ہر عیب تیرا لکھا ہوا ہے، ہر گناہ تیرا لکھا ہوا ہے، لیکن جب شرک کی بات آتی نا تو کہتا یار میں کروڑ درجے میں گناہ گار ہوں لیکن میں اللہ کی عزت میں شریک نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا۔ بس یہی وہ توحید کی محبت تھی جو آج تجھے کامیاب ہونے میں اللہ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ مسئلہ توحید خود ایک بہت بڑا نجات کا خزانہ ہے اور بہت بڑی ایک نجات کی چابی ہے۔ جتنا اللہ کی توحید سے والہانہ محبت ہوگی اور آقا کی سنت پہ عمل ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی ایمان میں، زندگی میں، مال میں نکھار اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں بھی اپنی کامل درجے کی محبت عطا فرمائے۔ چلیں جی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ، اور بے شک عطا کی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ کون سی کتاب تھی؟ توراۃ شریف۔ وضیاءً، اور اس میں بڑی روشنی تھی۔ روشنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر سے کوئی لیمپ نکل رہے تھے، نا، اس کے دلائل میں بڑی روشنی تھی، جو مانتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ وذکر للمتقین، اور یاد دہانی تھی مستفیدین لوگوں کے لیے جو ہدایت لینا چاہتے تھے، اس میں ان لوگوں کے لیے سامان موجود تھا۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بغیر دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے خائف بھی رہتے ہیں۔ خود نہیں کہتے کہ قیامت آ جائے، اس کی تیاری میں آپ کا فون آ رہا ہے، اور وہ اس کی معاشر کے میدان کے یعنی ہولناکیوں کی وجہ سے وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ قرآن، توجہ چاہتا ہوں، تورات کا ذکر کر کے اب قرآن کی بات کرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ قرآن نصیحت ہے، مبارکن بڑی برکت والی کتاب ہے، انزلناہ جسے نازل کیا ہم نے، افانتم لہ منکرون، کیا پھر تم اس سے انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے نہیں ہے، کہتے ہو جو میرا نبی بنا کے آیا۔ اچھا جی، چھوڑیے ان کی باتوں کو، آپ مسئلے پہ قائم رہیں اور مسئلہ توحید سناتے رہیں۔ اگر مشکلات آئیں استقامت کا اظہار کریں، جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا۔ نمرود دشمن نے انہیں آگ میں ڈلوا دیا، لیکن میرے محبوب ہم نے اپنے خلیل کو آگ میں سے ایسا محفوظ رکھا، ایسا بچایا، ایک بال برابر بھی نقصان نہیں ہونے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے تو آ گئے تھے، والد صاحب کو مسئلہ سنایا، انہوں نے نکال دیا، چلو بھائی یہاں سے جاؤ۔ آگے سامنے قوم سے ملاقات ہو گئی، ان کو بھی مسئلہ سنایا، اوے تم یہ مورتیاں بنا کے جو جمے بیٹھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے جان مجسموں کے اوپر سبیلیں لگا رہے ہو، لوگوں کو گمراہ۔ او ابراہیم تجھے کیا خبر، ہمارا اب لگنا ہے میلہ، عرس شریف ہوتا ہے سالانہ، ہم آپ کو لے جائیں گے، ایسیاں ون پونا شیاں جی آج لوگ آتے ہیں وہ بادشاہ اتنے جلیبی ملنے ہیں، ادو جناب گرمی دے ستائے چکھڑ جھولے، ادو جلیب، اتو یکدم پکوڑے سموسے، پھر اتو سیون اب یا او جناب لیمن شیمن ٹپائی کو ادھا کلو اندر برتی پی گئی، ویسے گرد و غبار دی وجہ تو واپسی تے آ کے پورا مہینہ ٹرپاں لگدیاں پیاں، جو شہر اندر وڑے آئی ہن مولویاں دی مرضی جویں مرضی کڈن یا ڈاکٹراں دی مرضی جی۔ او بادشاہ استاد جی تھانوں کے پتہ ہے، او بادشاہ لنگر والے چاول وچ برکت ہی اتنی ہوندی، نہ او صفائی کریں دے، نہ کوئی لاہنی نہ دیڑی، جیڑی کا شلب دی کپ ٹوک کے وچ کوا دے دین، اکثر دے گڑ دے اڑ ویندے۔ تو دوستو یہی طریقہ کار تھا اس قوم کا، جاہلانہ اور مشرکانہ اور دنگا فساد، شرک سارا ہے ہی شر، در بدر ٹھوکرے لینا ادھر ادھر، توحید سارا امن کا راستہ ہے، جس اللہ نے دیا ہے اسی کے نام پہ بانٹ، جس نے بنایا ہے اسی کے آگے جھک، جس نے ہاتھ بنایا ہے اسی کے آگے پھیلا، جس نے دل بنایا ہے اسی کو اندر بٹھا، جس نے زبان دی ہے اسی کے ترانے سنا، جس نے کان دیے ہیں اسی کی تعریف سن۔ یہ 360 جوڑ ساری وائرنگ تو اس نے کی ہے۔ اگر کسی بابے چھوٹے بڑے نے کوئی چیز بنایا ہے اس کو دے دے، جب تجھے بنانے والا اللہ ہے۔ اور جس
ज़मीन पे तुझे शर्म आनी चाहिए, अपने बाबों के आगे सजदे कर रहा है, उनको कह ये ज़मीन तुम बनाओ, फिर बेशक वहाँ सजदा कर लेना। जब ज़मीन भी मेरी, पेशानी भी मेरी, निज़ाम भी मेरा, फिर तुझे इंसाफ करना चाहिए, शिरक में न पड़, मेरी तौहीद को मान ले, मैं तुम्हें कामयाब करूँगा। इब्राहिम से कहने लगे और छोड़ो जी, तो ही सुना सुना के ना कोई तबीयत में आपकी सख्ती आ गई है, चलो आज फ्रेशमेंट के लिए ले जाते हैं, आपको ज़रा वहाँ का मंजर दिखाएंगे। अल्लाह दा नबी के वेख के हाँ सड़दा ही बेशरक करे देन उल्टा दावा दे देख लें, चलो तुसी नाल। हज़रत ने फरमाया बात यह है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, कि मसला ये है कि मैं बीमार हूँ। मैं क्या हूँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाएँ तो मेरी ज़रा तबीयत बेहतर नहीं, मैं सफ़र नहीं करूँगा जी। इन्होंने ये समझा कि शायद जो इब्राहिम ये कह रहे हैं ना कि सकीम मैं बीमार हूँ, हकीकत में कोई इनको बुखार शुखार होगा। खलील इस माने में बीमार थे कि ये शिरक में डूबे हुए हैं, कब इनको अल्लाह हिदायत देता है। इतना बंदा जिस्मानी बीमारी की वजह से नहीं घबराता जितना शिरक के अड्डे लगे हुए देख के उसका दिल परेशान हो जाता है। जब ये जाने लगे ना तो खलील ने इतनी बात की, अच्छा ये मेरा वस चल गया ना, कोई ऐसा मौका मुझे मिल गया, तुम्हारे मबूदों की खैरियत मैं ऐसे पूछूंगा इंशाअल्लाह, तुझे याद करे दरअसल। कुछ लोगों ने सुन लिया, उनका ज़हन ये था हमारे बुजुर्गों की दरबार मज़ार के करीब कोई जाएगा उसे लूला कर देंगे, लंगड़ा कर देंगे, ये इस तरह आज सुनाई जाती हैं कहानियाँ। उनका ज़हन भी यही था कि इब्राहिम अव्वल जाएंगे नहीं, जाएंगे ये तो बचेंगे नहीं। लेकिन खलील ने क्या किया, कुल्हाड़ा ले लिया, चंगा उस सही फ्रेश करवाया, चंगा लवाया VIP करके, कुल्हाड़ा उठाया और उधर आ गए उस कमरे के अंदर जहाँ पे उनके माबूदों का कमरा भरा हुआ है। आगे बड़े बड़े थाल हैं, किसी में हलवा है, किसी में फिरनी है, किसी में कस्टर्ड है, किसी में लड्डू हैं, किसी में मोती चूर हैं, बादशाह रौनक लगियां पियां तो मक्खियां लाए डेरे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं अला ताकुलून, ओए खांदे क्यों नहीं होए, तुहानू कोई मसला है, कोई शुगर प्रॉब्लम है, दसो को मैं नमकीन शान तुहाडे वास्ते ले आवां। मालकुम ला तंतिकून, ओ क्या हो गया, मुझसे भी बात नहीं करते यार। अब पैगंबर को पता था कि नहीं किसने खाना नहीं है, ये भी पता था किसने बोलना नहीं है। हुज्जत पूरी करने के लिए पैगंबर ने बात की, अल्लाह ने उसको भी कुरान का हिस्सा बना दिया। अब पैगंबर ने ज़रब लगाई, किसी का कान कोई नहीं, किसी की टांग कोई नहीं, किसी का नाक कोई नहीं, इस तरह करते करते जो बड़ा बच गया ना उनमें से, उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रखा, कुंडी दे के घरों घर। अब आए जनाब पीछे शाम के वक़्त वो तबरुक लेके देखा तो सारे मबूद आलो बेहाल हैं। और ये किसने क्या किया है हमारे मबूदों के साथ। देखो पूरी अवाम में से ऐसे दो बंदे भी नहीं थे कि शक पड़ जाए ये था या वो था। अल्लाह कहते हैं युकालु लहू इब्राहिम फतन यज़कुरुहुम, कहने लगे समेना फतन यज़कुरुहुम, भाई हमने सुना है एक ही जवान है जो तकरीर करता है युकालु लहू इब्राहिम, जिसे इब्राहिम कहते हैं, वो ही आए रोज़ हमारे मबूदों के ख़िलाफ़ तकरीरें करता है, इसके अलावा बंदा कोई नहीं है हमारे मज़हब के ख़िलाफ़। बुलाया गया हज़रत को, हज़रत ये किसने किया है, पैगंबर ने फरमाया ये बात यह है काला बल फालहू, जिसने करना था उसने तो कर दिया है, बात ये रह गई कबीरुहुम हाजा फसअलूहुम, ये जो बड़ा खड़ा है इसके कंधे पे कुल्हाड़ी भी है, ताज़ा ताज़ा वारदात भी है, हो सकता है इसे गुस्से आ गए हो, मेरे आगे हलवा खीर थोड़ी रखते हैं, इनके आगे ज़्यादा इसने कहीं से कुल्हाड़ा लेके इनको ज़रब लगाई हो, पूछ लो ना भाई इनसे, फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, इनसे पूछ लो। अब आपस में चे में गोइयां करने लगे, यार अजीब बात है, एक साडा रगड़ा चाड़ देता, फिर कहता इन्हों को पूछ ले। कहते हैं अलिम तमाहा उला यंतिकून, इब्राहिम तुझे अच्छी तरह पता है जैसे ये बोलते हैं, है? अब इतनी बात जो ज़बान से निकलवानी थी ना, अब पैगंबर जोश में आए, उफ़िल्लकुम वले मा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, और तुम भी तुफ़ है तुम पर भी और जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, बेशर्मो जो अपनी जान नहीं बचा सकते, वो दूसरों के नफ़े नुकसान के मालिक क्या हो सकते हैं। बजाय मानने के कहने लगे लकड़ियाँ ले आओ, आग जलाओ, इब्राहिम को जला दो और माबूदों की रिपेयरिंग कर लो। वाह भाई वाह, इन पे ज़रा दोबारा VIP करके ना सेटिंग मैटिंग करके चूना वूना लगाओ और इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। तो अब जब आग के अंदर डालने लगे तो अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, लेकिन पैगंबर का कामिल यकीन था और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। आखिर निमरूद और उसकी सारी कौम नाकाम हो गई। अल्लाह ने अपने खलील को आग में से ऐसे महफूज रखा, एक बाल बराबर भी नुकसान ना होने दिया। तो ये इशारा है जी।
जाग रहे हो कि नहीं? वलकद आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल, और बेशक अता की हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाहियत दी, यानी उसकी शान के मुताबिक, मिन क़ब्लो ज़माने मूसा से पहले, वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम ही थे उससे खूब वाकिफ़, हमें पता था कि ये कितनी इस्तेदाद का बंदा है। और मुफस्सिरीन ने एक जुमला लिखा है, जिससे अल्लाह जितना काम लेना होता है उसको आज़ाब ही उसी तरह के देता है। आज आप देखते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदमों के निशान, पता चलता है कि कोई बड़ा मजबूत इसामत का मालिक था। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और कौम से, मा हाज़िहि तमासीलुल्लती, ये क्या है मूर्तियाँ शूर्तियाँ, अल्लती अंतुम लहा आकिफून, जिनकी इबादत पर तुम जमे बैठे हो। ये क्या है, खुद बनाते हो, खुद ही झुक जाते हो। बाबा जी बनाते थे ना, फिर ज़ाफ़रान लगाते थे उसके ऊपर और खुशबुएँ लगाते। कालू वजदना आबाअना आबिदीन, तमाम मुशरिकीन की एक ही दलील है, कौन सी? उन्होंने जवाब दिया, हमने पाया जी आबाअना, अपने अबा अजदाद को, लहा आबिदीन, इनकी इबादत करते हुए। आज भी आप बताएंगे भाई शिरक छोड़ दो, और नहीं जी नहीं साढ़े प्यो दादे तो यही मजहब चलता आता है, हुण असीं छोड़ांगे तो लोग की कहेंगे अपने बाप दादे के मजहब को भूल गए हैं, अब कोई नया दीन इन्होंने निकाल लिया। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलबत्ता थे तुम और तुम्हारे, व आबाउकुम, तुम्हारे अबा अजदाद, फ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही के अंदर। क़ालू अजितना बिलहक़, कहने लगे क्या तू लाया है हमारे पास हक, अम अंत मिनल लाइबीन, या तू हमसे मजाक कर रहा है, खुशतबी कर रहा है। क़ाल बल रब्बुकुम, कहा बल्कि तुम्हारा रब, रब्बुस समावाति वल अर्द, वो रब है जो आसमानों का है और जो ज़मीन का रब है। अल्लज़ी फ़तरहुन्ना, जिसने इन्हें बनाया है। ये मूर्तियाँ तुम्हारे रब नहीं हैं, वो अल्लाह तुम्हारा रब है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। व अना अला ज़ालिकुम मिनश्शाहिदीन, और मैं इस पर गवाह हूँ, यानी अल्लाह की कसम उठाता हूँ। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं मिनश्शाहिदीन, मैं कसम उठाता हूँ अल्लाह की कि ये आसमान व ज़मीन और कायनात सारी मेरे अल्लाह ने बनाई है। मैं इब्राहीम इस बात का हलफ देता हूँ। वतल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम, और कसम है अल्लाह की, ज़रूर मैं खबर लूँगा तुम्हारे माबूदों की। जब उन्होंने कहा चलो मेले पे जाते हैं, तो हज़रत ने फरमाया नहीं मैं बीमार हूँ, लिहाजा तुम्हारे माबूदों की खैरियत मैं ज़रूर पूछूँगा। बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, बाद इसके कि तुम जा चुके होगे पीठ फेर कर, तुम सारे उर्स पे जाओगे और मैं पीछे इनकी खबर लूँगा। फ़जअलहुम जुज़ाज़न, फिर कर डाला उनको टुकड़े टुकड़े, ऐसी खूबसूरत ज़रब लगाता गया कुल्हाड़े से, उनके टुकड़े कर दिए। इल्ला कबीरन लहुम, सिवाय एक बड़े माबूद के जो जिसामत में बड़ा था, उनमें जो रखा हुआ था। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि वो उसकी तरफ रजू करें, इब्राहीम की तरफ ना करें बल्कि उसी माबूद की तरफ तवज्जो करें। आते ही कहने लगे क़ालू मन फ़अल हाज़ा, कहने लगे किसने ये बेअदबी का काम किया है, बेआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, किसने इनके टुकड़े कर दिए। इन्नहू लमिनज़ ज़ालिमीन, बेशक वो बड़े बेअदबों में से है, उससे पता ही नहीं है कि दरबारों मज़ारों की क्या शान है। क़ालू समिअना, आगे से वो कहने लगे जी हमने सुना है, फतन, एक नौजवान को, यज़कुरुहुम, जो जिक्र करता
کہتا تھا ان کا برائی سے، یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے، کچھ عطا پتہ ہے اس کا، یقال لہو ابراہیم، کہا جاتا ہے جی اسے ابراہیم، وہ آذر شاہ صاحب کا بیٹا ہے، لیکن توحید کی ایسی ضربیں لگائیں، ہمارے معبودوں کے ٹکڑے کر دیے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، کہنے لگے لے آؤ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے سزا دیں گے تاکہ آئندہ کوئی ایسی مسٹیک نہ کرے۔ لعلہم یشہدون، تاکہ سب گواہ رہیں واقعی اس نے یہ کام کیا تھا اور ہم نے سزا دی ہے۔ اب آ گئے ابراہیم، قالو، انہوں نے کہا اانت فعلت ھذا، پوچھنے لگے کیا تو نے کیا ہے یہ کام، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تو نے ہمارے معبودوں کا رگڑا چاڑا ہے۔ قال بل فعلہ، حضرت جی نے فرمایا بلکہ جس نے کرنا تھا اس نے تو کر دیا ہے، کبیرہم، یہ جو سامنے کھڑا ہے بڑا معبود تمہارا، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھے چھوڑو اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو ذرا پوچھو کس نے کاروائی کی ہے، یعنی شرک کو گھر تک لے گئے، خود یہ اعتراف کریں۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر پلٹے اپنے آپ کی طرف، یعنی سوچو بچار مشورہ میں گویاں کرنے لگے۔ فقالوا، پھر کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، ابراہیم کا کیا قصور ہے، ہم ہی جاہل ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جھک گئے ان کے سر، کہنے لگے شرمندگی سے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یقیناً تو جانتا ہے ابراہیم جیسے یہ بولتے ہیں، تجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بولتے شولتے کوئی نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، بس ایک بہانہ بنا ہوا ہے لنگر منگر کا۔ قال افتعبدون من دون اللہ، فرمایا کیا تم پھر ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا ینفعکم شیئا، جو نہ نفع دیں تمہیں کچھ بھی، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں نقصان سے بچا سکیں، ایسے معبودوں کی عبادت کا کیا فائدہ۔ اف لکم، بیزاری ہے تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیا اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جو اپنی جان نہ بچا سکیں وہ ساری کائنات کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اب آ گئے، دلائل سے عاجز ہو گئے، آخری حرب ہوتا ہے اسے قتل کر دو، اس کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ قالو حرقوہ، انہوں نے کہا جی جلا ڈالو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، یہ اچھے معبود ہیں کہ ابراہیم کو جلا دو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، یعنی ریپیئرنگ کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کام کرو۔ اچھا جی ابراہیم کو جلانا ہے، لکڑیاں لے کے آؤ بھائی سارے۔ اللہ نے کیسی بیماری لائی کہ جو بھی لکڑیاں لے کے آتا بیماری ختم، جو نہ لاتا وہ دانے بنے رہتے، تو کہتے بشابہ بشابہ۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں نے تو خلیل کو بچا لینا ہے، پیچھے مشرک یہ نہ کہیں کہ آگ تھوڑی تھی، اپنا زور ایک باری پورا لائن، سارے آگے لکڑیاں لے کر جلا دی گئی آگ، 70,000 فٹ کی بلندی تک تقریباً اس کا احاطہ جا رہا تھا، اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اب ابراہیم کو بلایا گیا، آپ تصور کریں کہ ساری دنیا ایک سائیڈ پہ کھڑی ہے، مشکل وقت میں بندے کی نظریں والدین قریبی دوستوں کی طرف جاتی ہیں، ماتعت الاسباب، کہ یار یہ مجھ پہ مشکل وقت ہے، پتہ نہیں اب یہ کیا کریں گے، لیکن خلیل نے نظریں ہی بند کر رکھی تھی۔ اللہ
किसी की तरफ देखना ही पसंद ना किया। आंखें बंद हैं, कपड़े उतार लिए गए, भगूड़ा बना के अभी डालना था उसको अंदर। इब्राहिम उसमें बैठे हुए हैं, तो इधर रिश्तेदार वालदैन सारे खड़े हैं, निमरूद है, जलाओ भाई जलाओ भाई जलाओ भाई जलाओ भाई। इधर धक्का लगाने लगे उस पंगूड़े को। इधर से अल्लाह ने आसमानों के पर्दे हटाए, जिब्राइल आए, दीगर फरिश्ते आए। सलाम हो जी, वालेकुम सलाम हो जी, खैर हल्ला का मिन हाजत है, कोई हाजत ज़रूरत? कहा कैसे आए हो जी, कोई नौकरी देना चाहते हैं? किसने भेजा है? अंदाज़ा लगाओ, ईमान की वुसअत देखो, तवक्कुल देखो। जिब्राइल आए हैं, मदद के लिए आया हूँ, ये मेरे साथ दो फरिश्ते खास हैं। एक बादलों पे ड्यूटी है, आप इधर हुक्म देंगे, उधर से इजाज़त मिलते ही हम बादल लाएंगे, बारिश फिनिश, हर चीज़ फारिग। और ये दूसरा फरिश्ता है हवाओं चलाने वाला, इधर से इजाज़त मिले आप अल्लाह से कहें, उधर आर्डर मिलता जाएगा, हम यही आग उठा के इनके घरों में पहुंचा देंगे। तो खलील ने कहा मुझे सिर्फ ये बताओ, साढ़े सजना गले है या आप पे आए हो? वेख के रह नहीं सके। आखिर जी इजाज़त तो लेके आए हैं, लेकिन आए हम खुद ही हैं। हज़रत ने फरमाया बस फिर जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। अगर रब ये चाहता है ना, ये आखिरी दर्जा होता है तवक्कल और मोहब्बत का जी, कि बस भाई अब फरिश्ते ने कहा अच्छा यार दुआ तो कर लो। फरमाया पहले करता रहता हूँ, बाद में भी करूँगा, अब दुआ भी नहीं करूँगा। क्यों? जिसके लिए मैं आया बैठा हूँ उसनों कोई मोटा फज के अलावना पाना है, वो मैनू मारू नहीं, बादशाह ज़रा मेरा ख्याल रखी नहीं, वो तो मेरे दिल की बारीकियों को भी जानता है। अगर वो चाहता है ना, मैंने तब राज़ी होना है कि इब्राहिम आग में जाए तो मैं 1000 बार जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा आना हो गया है, जज़ाकल्लाह, आप जाएँ आप। भाई इब्राहिम ये क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए काफ़ी है तो कौन है? अल्लाह ही, वही मेरे काम बनाने वाला है। फारिग टाइम में किसी टाइम ये थोड़ा वजीफ़ा पढ़ा करो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बड़ी तवज्जो से मज़े मज़े लेके, ऐसे नहीं तस्बीह आप पकड़ लें और 100 के चक्कर में पड़ जाएं, नहीं, तन्हाई में बैठ के मज़े मज़े लेकर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हम सब के लिए काफ़ी है तो कौन? अल्लाह ही, व निअमल वकील, वही हमारा काम बनाने वाला है। ला हौला, हौल कहते हैं अरबी ज़बान में गड़े को, जहन्नम का गड़ा, मसैब का गड़ा, दुखों का गड़ा। ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह हम बुराई से नहीं बच सकते, नाफरमानियों से नहीं बच सकते, वला कुव्वता, ना कोई अच्छा काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इल्ला बिल्लाह, बुराई से बचाना भी तूने है, अच्छे रास्ते पे चलाना भी तूने। बहुत बढ़िया वजीफ़ा है ये, कुरान और हदीस का मजमूआ है। लेकिन ये फिर कह रहा हूँ, पढ़ना मज़े मज़े से है, बड़ी मोहब्बत से, जिस तरह दीवाना वार पढ़ा जाता है, फिर इसकी लज्जत आएगी। अगर आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे कि मैंने 1000 दाने पूरे करने हैं, फिर नहीं, फिर वो दानों की तरफ ख्याल होता है। ठीक है, मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ, आप अब अलग बैठे हैं, तयन करते हैं कितनी बार मैं पढ़ूंगा, इस नीयत से चलो मैं ज़्यादा जिक्र कर लूँ, तो गुंजाइश इसमें है कि तन्हाई में किया जाए। लेकिन अल्लाह जब कहते हैं हर चीज़ का मैंने पैमाना रखा है, नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ये वाहिद इबादत है जिसमें पैमाइश नहीं है। वो कहता है ज़िक्रन कसीरा, जिस तरह मेरी नेमतें लातादाद हैं और तू भी दीवाना बन के साडा जिक्र भी लातादाद किया कर। जो असी दिन दी वेरी नहीं गिनते तो तू खलो रहा है तस्बीहां फद के, जो पता लगे वड्डे पीर होरी आंदे पैन तो एडा लम्मा रस्सा चाई वधाउंदा पे, 2 मुरीद मोढे ते सट्टी वधी होंदे, ये तस्बीह चलती पई या कोई थ्रेशर वाला पटा चलता पाया। भाई इस जिक्र का मतलब था तन्हाई, अल्लाह की तरफ तवज्जो, दिल की कैफियत का बदलना, ये था जिक्र। अब हमारे मन के तो खुद उसने लगा दिए हैं, ये सारी तस्बीहात हैं, आप कर सकते हैं 33 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 34 बार, ये आका ने फरमाया था। ये खुद गवाही देंगी आपकी उंगलियां भी। लेकिन सारे मन के फेर, जब तक ये दिल वाला मन का मेन अल्लाह की तरफ नहीं फिरेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सुरदा हिको मन का जब फिर इंशाअल्लाह तेरा चलना बैठना उठना अल्लाह इबादत बना देंगे। तो खलील ने वहाँ अल्लाह की तरफ तवज्जो की, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए काफ़ी है तो कौन? अल्लाह ही, और वही मेरा काम बनाने वाला है। ज़रा देखें जी, अब फरिश्ते वापस आ गए, मौला वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे, तो बड़े मजबूत हैं, परेशान था नहीं, खुश था, बड़ी चमक आ रही थी चेहरे से, इंज लगता सी को सारे कुछ मसले हल हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है,
اگر اس نے ہم سے بھی کوئی بات نہیں کی ہم بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ سجن وہی ہوندا ہے نا جڑا سجنا دی کنڈ سجانا ہے، او منہ تے منافق بھی خوش آمدہ کر لیندے ہیں، پچھوں نہیں گالیاں کڈنی ہوندیاں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو پیٹھ کے پیچھے تعریف کرے اور اچھے جملے کہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا خلیل نے اگر یاری نبھائی ہے تو اسی بھی یاری ڈاڈی نبھا دسا ہے۔ ہاں اس نے ہم سے کوئی بات نہیں نہ کی، ہم بھی اس سے نہیں کرنا چاہتے، اب جدھر جا رہا ہے ہم ادھر بات کریں گے۔ اس سے ہمیں ایک سبق سے ملا، اگر کوئی جائز کام کے لیے کہیں جانا ہو پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے کام وہ اس کا گزارش کر لی جائے تو جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں اللہ پہلے ہی مول اچھا بنا دیتے ہیں۔ جب بات اوپر صحیح رابطہ ہو جائے تو پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں، یہی اچھا عمل ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، ہم نے حکم دیا اے آگ۔ یہ آگ ہر ایک کی تو نہیں سنتی، لیکن اللہ جو تھا اس کی سننی پڑی اسے، ورنہ تو جو چیز سامنے آتی ہے جلا دیتی ہے۔ یا نار کونی، اے آگ جو سامنے جل رہی ہے، ابراہیم کے لیے پابندیاں لائی ہیں کلام میں، بردن ٹھنڈی ہو جا، اور کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں، یہ کولنگ مزاج سے زیادہ ہو جائے کمبل لینا پڑتا ہے، طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے۔ مزاج کے مطابق ایئر کنڈیشن کو رکھا جاتا ہے، نیند بھی آ جائے اور خرابی بھی نہ ہو۔ فرمایا بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا جو میرے خلیل کی طبیعت بگڑ جائے، سلامتی والی بن جا، بالکل اس کے مزاج کے مطابق کولنگ کر۔ الا ابراہیم، اور یہ کرنی بھی ابراہیم کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ اگر یا نہ رکون نہ کہتے تو جہاں جہاں آگ جل رہی ہوتی سارے پہ اس کا اثر آ جاتا، بردن کہہ کے کلام ختم کر دیتے، اتنی ٹھنڈک آتی جو خلیل برداشت نہ کر سکتے، سلامن کے پہرے لگا دیے تاکہ یہی آگ پیغمبر کے مزاج کے تابع بن جائے۔ اللہ ابراہیم کی قید نہ لگاتے، جو بھی چیز اندر ڈالتے آگ میں کبھی نہ جلتی، تو کلام کا پہرا لگا کے اللہ نے خلیل کے لیے اس کو ایئر کنڈیشن ماحول بنا دیا۔ ادھر پہنچے، فرشتے آ گئے جنت سے فروٹ لے کر، اور مہمان نوازی کی گئی۔ نمرود جو تھا وہ محل پہ چڑھ کے 7 دنوں بعد دیکھتا ہے زندہ ہے، مر گیا ہے، دیکھا تو خلیل اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اب بھی مان لیتا تو اس کو کامیابی ملتی۔ کہنے لگا ابراہیم تیرا جادو تو آگ پہ بھی چل گیا ہے، اب باہر نکل سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا جہاں آپ قدم رکھیں گے اب وہ گلزار بنتی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر کے دن جہاں لوگ برہنہ حالت میں ہوں گے، اللہ سب سے پہلے لباس میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو پہنائیں گے۔ انہوں نے اللہ کے لیے اپنا لباس بھی قربان کیا تھا، تو معاشر کے دن جو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو۔ فرمایا یا نہ روکونی، جی جی اچھا چلو کر لے سان جی کر لے انشاءاللہ کر لے جی انشاءاللہ یا نہ رکونی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم کو تو بچا لیا، اب نمرود کے ناک کے سوراخ میں سے لنگڑا مچھر داخل کیا، وہ اندر جا کے دماغ کے پاس بیٹھا، اس نے اپنے سپاہی منگوائے، ادھر سے جوتیاں مار ادھر سے مار۔ اللہ کہتے تھے اسے اب تھوڑا ریسٹ کر لے، اب جو ہی وہ بیچارے ریسٹ کرتا نا، یہ جوتیاں مار رہے ہیں، جب یہ تھک جاتے ہلکی سی وہ ٹانگ کو حرکت دیتا، اللہ نے اسی طرح جوتیاں مروا کے نمرود کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو بھی پیغمبر یا پیغمبر کے مشن سے ٹکراتا ہے اللہ اس کو اسی طرح عبرت کا نشان بناتا ہے۔ دوستو ہم کمزور ہیں، اللہ کی توحید بڑی عزت والا مسئلہ ہے، ہم کمزور ہیں، آقا کی ختم نبوت کا بڑا عزت والا مسئلہ ہے، ہم کمزور ہیں، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ان میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں کرنا، نہ اللہ سے، نہ اللہ کے رسول سے، نہ اللہ کی کتاب سے، نہ میرے نبی کی جماعت سے، انشاءاللہ پھر کامیابی ہے۔
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ برائی کا، مگر کر دیا ہم نے انہی کو خسارہ اٹھانے والے۔ وہ میرے خلیل کو جلانا چاہتے تھے، ہم نے ایک بال کبھی نقصان نہ انہیں دیا۔ چلیں جی، وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے ابراہیم کو، وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور لوط کو بھی ملک شام کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِي آلِ الْعَالَمِينَ، زمین کی طرف، ایسی زمین جہاں ہم نے برکت رکھی ہے جہان والوں کے لیے، یعنی ملک شام کی طرف اشارہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور عطا کیا ہم نے ابراہیم کو بیٹا اسحاق، جب قربانیاں ہو گئیں یعنی ازمائشوں سے گزر گئے تو ہم نے بیٹا اسحاق عطا کر دیا۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے پوتا دے دیا، یہ انعام میں دیا۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیٹا تو دے دیا تھا نا نافلتاً، اور جو ہم نے یعقوب جیسا پوتا دیا یہ ہم نے انعام عطا کیا تھا اسے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو بنایا ہم نے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور بنا دیا ہم نے ان کو پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو راستہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وہی بھیجی ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور یہ کہ نماز قائم کریں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تھے ہماری عبادت کرنے والے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو عطا کیا ہم نے یعنی منصب نبوت اور دین کا علم بھی عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی سے، التي كانت تعمل الخبائث، کہ تھے کرتے جس پر گندے کام اس کی قوم میں سے لوگ۔ انہم كانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ تھے لوگ برے اور بد کردار۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لے لیا ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں یعنی انہیں بچا لیا۔ انہو من الصالحین، بے شک وہ بڑے نیک اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح کو جب پکارا اس نے اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے کی بات ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کی اس کی دعا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے حضرت نوح کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو یعنی اس کے جانے والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی گھبراہٹ سے یعنی طوفان نوح میں ہم نے ان کی کشتی کو بچا لیا، باقیوں کو غرق کر دیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مدد کی ہم نے اس کی قوم کے مقابلے میں جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ تھے بری قوم۔ فاغرقناہم اجمعین، پس غرق کر دیا ہم نے ان سب کو، جتنے بھی وہ لوگ تھے ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کی۔ اب تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک مسئلہ آپ سے اب پوچھنا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور دیکھیے داود کو اور سلیمان کو، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ باپ بیٹا۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب فیصلہ کرنے لگے کھیتی کے متعلق۔ اذ نفشت فی غنم القوم، جب جا پڑی تھیں اس میں بکریاں ایک قوم کی۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑا خلاصہ سماعت کر لیں۔ دو بندے آ گئے جی، ہمارا جھگڑا ہے آپس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل عالیہ میں۔ کیا مسئلہ جی تمہارا؟ حضرت جی میری کھیتی آباد تھی، بالکل لہلہا رہی تھی، اس بھائی کی بکریاں آئیں ساری کھیتی کو کھا گئی ہیں۔ اب میں غریب آدمی ہوں، میرا گزارا اسی کھیتی سے تھا، لہذا وہ تو اس کی بکریاں کھا گئی ہیں۔
اب میں پریشان ہوں، فیصلہ فرمائیں۔ حضرت نے پوچھا ہاں بھائی اسی طرح بات ہے؟ بات تو اسی طرح ہے، چل بھائی بکریوں والے آپ دے دے بکریاں اس بھائی کو جس کی کھیتی تھی، تو موجیں کر، تجھے یہ سزا کافی ہے۔ اب وہ بیچارہ بڑا پریشان کہ چلو یار نقصان تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے، تو میرا بھی گزارا تو ان بکریوں سے ہی ہے نا، انہی کا دودھ شودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت جی نے فیصلہ تو فرما دیا ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ بیچارہ واپسی آ رہا تھا، اچانک سلیمان علیہ السلام آگے سے آئے۔ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ ابا جی نے، آپ کے ابا جی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب پیغمبر ہیں جی، اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ تھا، تو میں پریشان ہوں کہ میرے ذہنی میرے ساتھ نا بڑا عجیب سی بات ہوئی ہے، میرا کیا بنے گا؟ حضرت نے فرمایا آؤ میرے ساتھ دوبارہ جاتے ہیں۔ جی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بیٹا بولے سلیمان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابا جی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ توجہ چاہتا ہوں، جس کی فصل تھی نا، اس کی بھائی کی بکریاں کھا گئیں، تو اب آپ ایسے کریں یہ بکریاں اس کو دے دیں فصل والے کو، لیکن مستقل نہ دے، اسے کہیں تو فائدہ اٹھا، دودھ پی، استعمال کر، ان کا خیال رکھ، اور جو جگہ تھی فصل والی اس بکریوں والوں کو دے دی جائے، یہ دوبارہ اس میں وہی کاشتکاری کرے، جب فصل لہلہانے لگے اب یہ بکریوں والا بکریاں واپس لے لے اور فصل والا اپنی فصل واپس لے لے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب پیغمبر داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا، اللہ نے کہا فَفَهَمْنَا سلیمان، یہ فیصلہ سمجھایا تھا ہم نے سلیمان کو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی ذاتی کمال تھا، یہ فیصلے کی نوعیت دینے والا کون تھا؟ اللہ۔ اب اس میں ایک مسئلہ آ گیا جی، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آج ہمارے کچھ دوست تھوڑی تھوڑی بات میں کفر اسلام کی جنگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کافر، یا حنبلی کافر، یا شافعی کافر، یا مالکی کافر۔ میرے بھائی جان محترم، عقیدے میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، حنفیوں، شافیوں، مالکیوں، حنبلیوں، عقائد سب کے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، شرک نہیں ہے ان میں۔ تجھے کس نے جج بنایا ہے کہ تو ایک پہ فتویٰ لگا فارغ کر دے، ان کو کافر کر دے؟ لو جی ایک حلال کہتا ہے ایک حرام، اب دونوں نبی ہیں، دونوں نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک کو جھوٹا کہو گے، ایک کو سچا کہو گے، ایک کو کافر کہو گے، ایک کو مسلمان کہو گے، کچھ عقل کے ناخن لو یار۔ اجتہادی مسائل میں اختلاف رحمت ہے، اجتہادی مسائل میں اختلاف رحمت ہے، دونوں کی، علامہ قرطبی کہتے ہیں دونوں نے فیصلہ وہی کے مطابق کیا تھا۔ اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں سلیمان کے فیصلے کو غالب کر دوں اور ان کی عزت کچھ زیادہ بڑھا دوں، تو یہ دونوں ہی پیغمبر تھے، دونوں ہی حکم وحی کے مطابق کر رہے تھے، اور پیغمبر سلیمان کے فیصلے کو غالب کر دیا گیا۔ اب اس میں کیا تم کفر کی مشینیں لگا کے بیٹھے ہو کہ ابو حنیفہ کافر، یا مالکی، یا حنبلی؟ یہ جتنی عرب کنٹری ہے یہ سارے امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، ان کے ڈالر اچھے لگتے ہیں، امام کعبہ تمہارے فتوے کے نزدیک کافر ہے، اگر ہم نے پردے اٹھائے تو پھر سر چھپانا تمہیں مشکل ہو جائے گا۔ خدا کا نام مانو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کی مشینیں نہ چلاؤ، اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ میرا دل ہے کسی موقع پہ تقلید پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی۔ ایک بندہ کہتا ہے مارسائے صاحب 4 نہریں گزر رہی ہیں، چناب سے نکل رہی ہیں، ایک جنگ صدر سے، ایک آدیوال سے، ایک مثلا بلال مرکز سے، اور ایک جنگ سٹی سے، چاروں نہریں نکل کے چناب سے جا رہی ہیں۔ صبح ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے چناب کا پانی پیا ہے، تو کدھر کا رہنے والا ہے؟ میں جنگ صدر کا ہوں۔ میں نے بھی چناب کا پانی پیا ہے، تو کدھر رہتا ہے؟ میں مدنی مسجد آدیوال میں نے بھی چناب کا پانی پیا ہے، تو کدھر رہتا ہے؟ جی میں مرکز بلال کے پاس میری رہائش ہے۔ تو کدھر رہتا ہے؟ جی جنگ سٹی رہتا ہوں، میں نے بھی چناب۔ اب کوئی کہے ایک نے تو پیا ہوگا باقی تینوں کافر، بھائی کیا پہلے نوعیت تو سمجھ، 4 نہریں چل رہی ہیں، پیچھے سمندر دریا ہوئی چناب ہے۔ اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں؟ چاروں سچ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ نہریں جدا جدا ہیں، پانی تو ایک ہے، نہریں یہ چاروں جدا جدا ہیں، حنبلی، شافی، حنفی، مالکی، اور جلیوں پچھو سمندر تے رحمت کائنات ہے، پیچھے مسائل تو قرآن و سنت کے ہی ہیں۔ استنباط کرنے والا اپنے اپنی ترتیب سے اور اجتہاد سے مسئلے کو نکال رہا ہے۔ ہاں تجھ میں ہمت ہے، تجھے ہمت ہے تو چیلنج کر ہمیں کہ ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ کے خلاف ہے،
اگر ہم اس کا دفاع نہ کریں ہم ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن ہم تیرے پھر پردے وہ اتاریں گے کہ تیرا شجرہ پھر پتہ چلے گا کہاں جا کے ملتا ہے۔ تو ہم اس وجہ سے نرمی کرتے ہیں کہ چلو یار توحید کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات میں تھوڑا سا چلو احترام آ جاتا ہے، آقا کی سنت کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ صحابہ حجت ہیں، خدا کی قسم ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے پیر ہیں، اگر وہ صحابہ کو حجت نہیں نہ مانیں گے تو لاکھ توحید کے وہ یہاں کچھ سونے کی عبارت بھی لکھوا لیں، تو جو صحابہ کو حجت نہیں مانتا اس کی نہ توحید عند اللہ قابل قبول ہے، نہ رسالت کا نعرہ قابل قبول ہے۔ یہ اللہ نے بنیاد اور شرط لگائی ہے ایمان کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ابو حنیفہ کو نہ بھی مانو تو کیا ہو جائے گا؟ تمہارے نزدیک تو عمر بھی بیتی ہے، معاذ اللہ اس نے تراویح 20 نکالی ہے، تمہارے نزدیک تو عثمان بھی بیتی ہے جس نے جمعے کی اذانیں 2 نکال دی ہیں، تمہارے نزدیک تو عمر نعوذ باللہ بیتی ہے جس نے 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں واقع کروائی ہیں، پہلے تم کہتے تھے 1 تھی۔ تم کہاں کہاں چھپتے ہو اور تراویح کے ظاہراً تم منکر ہو، صرف 8 رکعتیں پڑھ کے سنیت کو دھوکہ دیتے ہو، چلو پتہ چلے جی ہم کچھ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ جس طرح دوسرا گروپ کہتا ہے ہم نہیں مانتے یہ عمر کی بنائی ہوئی بدعت ہے، اسی طرح یہ ہمارے بھائی بھی اندر سے ان کا زیر یہی ہے، یہ تراویح نہیں پڑھتے، کہتے ہیں پورا سال وہ تہجد رہتا ہے، اور وہی تہجد اب عشاء کے بعد پڑھ کے گھروں گھر 8 وہ تہجد جو رسول اللہ پڑھتے تھے عام سال بھر رات کے آخری حصے میں، رمضان میں وہ پہلے پڑھ کے گھروں گھر۔ کیا اس روایت کا یہی مطلب ہے جو امی عائشہ کی تم استدلال میں پیش کرتے ہو؟ کیا تم میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے جو امانت دیانت سے کام کرے؟ وہاں تو یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو رمضان پورا 1 مہینہ، غیر رمضان 11 مہینے، یہ تو تہجد کی نماز ہے، 8 تہجد اور 3 وتر، تو رسول اللہ یہ ہمیشہ پڑھتے تھے، اور تراویح کا اہتمام الگ کیا جاتا تھا جو کہ صحابہ سے بترتیب چلا اور آج امت پڑھ رہی ہے۔ تو بھائی یہ چھوٹا موٹا اختلاف خود قرآن بتاتا ہے یہ رحمت ہے، اگر ایک بندے میں توحید سنت اور صحابہ کی عزت ہے تو چھوٹے موٹی اس کی غلطیاں اللہ بھی معاف کرتا ہے۔ تو اتنی کھینچا تانی پیدا نہ کرو تاکہ امت جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے بیٹھ جائے۔ چلیں جناب، پتنی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، اور یہی سمجھا دیا تھا فیصلہ ہم نے سلیمان کو۔ 2 عورتیں آ گئیں بچے لے کر، ایک کہتی ایک بچہ تھا، ان کی عورتیں 2 تھیں، ایک کہتی ہے یہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے یہ میرا ہے۔ محفل لگی ہوئی ہے، بڑے پریشان ہے داؤد علیہ السلام، اب کیا کیا جائے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر اجازت دو تو میں فیصلہ کروں۔ کہا بیٹا بولو۔ کہا چھری منگاؤ، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ چھری منگاؤ، آدھا کاٹ کے اس کو دے دو۔ اب وہ جس کا بیٹا تھا نا وہ کہنے لگی نہیں، اس کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، ہم کہیں بیٹھی ہوئی تھیں، اس کا بھیڑیا کھا گیا بیٹا، اب یہ میرے بیٹے پہ قبضہ کر رہی ہے، تو یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے، دیکھو میرے بیٹے کو قتل نہ کرو، اسی کو دے دو، چلو میں دیکھتی رہوں گی، ہے تو میرا نا، اسے بھی پتہ ہے لیکن میں نہیں چاہتی۔ دوسری کہہ رہی تھی ٹھیک ہے کاٹ دو، آدھا اسے دے دو آدھا میرا تو ویسے مر گیا ہے، اس کا بھی مر جائے۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو جو اصل ماں تھی وہ کیسے چاہتی تھی کہ میرا بیٹا قتل ہو، اس نے کہا نہیں آپ ایسے نہ کریں، اس کو دے دے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا ہی اسی کا ہے، چل تو لے کے چلے جا۔ تو یہ جو فیصلے کی طاقت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، خود جج کبھی نہ بنے کسی مسئلے میں کہ میں بڑا دانا ہوں۔ ہاں اگر چند مخلص دوست آپ کو آگے کرتے ہیں تو آپ اس میں تحقیق کر کے اللہ سے مدد طلب کر کے پھر فیصلہ کریں، انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آئے گی جی۔ چلیں جی، ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے، ایک فیصلہ غلط ہو گیا ہو سکتا ہے وہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے جی۔ کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے وہ مظلوم تو ساری زندگی بد دعائیں دے گا جی۔ فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یوں تو دیا تھا ہم نے دونوں کو نبوت اور علم، مشترکہ کمالات۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور مسخر کر دیا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو، يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی اس کے ساتھ۔ اتنی خوبصورت آواز دے رکھی تھی ہم نے داؤد کو، جب وہ ہمارا ذکر کرتا تھا پرندے بھی جھومنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تھے یہ سب کچھ کرنے والے۔ یہ کمالات سارے دینے والا کون ہے؟
वअल्लमनाहु सनात लबूस लकुम, और सिखाया हमने दाऊद को कि वो लोहे का लिबास बनाता था तुम्हारे लिए। लोहे का लिबास ज़रा, ये जो जंग में काम आती है, इसके मूजिद भी हज़रत दाऊद हैं। लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, इंशाअल्लाह इस पे बात 22वें पारे में होगी इंशाअल्लाह। लबूसिल्लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, ताकि महफूज रखे वो जंगी लिबास तुम्हें लड़ाई के अंदर। फ़हल अंतुम शाकिरून, बस क्या तुम शुक्रगुजार बनते हो। वली सुलेमान अर्रीहा, और ताबे कर दिया हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को, आसिफतन, जो ज़ोर की हवा चलती थी उसके तख्त को हवा में लेके उड़ जाती। तकरीबन 4000 कुर्सियां लगी हुई होती थी, दरमियान में हज़रत का बड़ा यानी बैठ होता था, इस तरह जहाँ बैठते हैं ये तख्त सा, उस पे बैठे होते, परिंदे परों से पर मिला लेते, हवा लेके चल रही होती। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। लेकिन सुलेमान पैगंबर की ये सवारी जितनी भी बड़ी बन जाए, मेरे नबी की मिराज वाली रात की सवारी का मुकाबला नहीं हो सकता। फरमाया हमने हवा को ताबे कर दिया, तजरीब अमरी, जो चलती थी अल्लाह के हुक्म के साथ, इलल अर्ज़, ज़मीन की तरफ, अल्लती बारकना फीहा, ऐसी ज़मीन जिसमें बरकत रखी हमने, यानी मुल्क शाम की तरफ जो उनका असल मस्कन था। वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम ये हर चीज़ का इल्म रखने वाले। वमिनश्शयातीन मन यगूसून लहू, और मुसख्खर कर दिया जिन्नों शैतानों में से जो गोता लगाकर मोती निकालते थे दरियाओं में से हज़रत सुलेमान के लिए, जिन ताबे कर दिए। आका ने फरमाया एक मरतबा मैं नमाज रात में पढ़ रहा था, एक जिन आके मुझे डिस्टर्ब करने लगा, तो मेरा दिल था कि मैं इसे पकड़ के बांध दूं, और बिल आखिर मैंने उसे पकड़ भी लिया, उसकी गर्दन से दबाया, और मेरा दिल था कि मैं सतून से बांध दूं, मेरे सहाबा भी देखें। फिर मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई और मैंने उसे छोड़ दिया, फिर वो दोबारा मेरे करीब नहीं आया। आज लोग कहते हैं साढ़े पीर और बोतलें जिन बदी बैठे, पता नहीं आप ही जिन या कोई और है। चले जनाब, फरमाया हमने जिन्नों को ताबे कर दिया है, वो होते लगा कर पानी में मोती निकाल के लाते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के। कदी कदी मैंने सूफी ते भी शक पौंदा कोई जिन वयअमलून अमलन दून ज़ालिका, उक्का नमदा नहीं, जेड़ा बंदा नावे ना जी, मैंने बड़ी एलर्जी थी दी तो उक्का नहीं नादा, पता नहीं किस टाइम छोरन मैं आखे ये पैसे दसा बैठा तुहान, तुसी बेरी दे पत्ते मंगा के गर्म करो पानी ते चंगा जना, वाह यार नित नित रोला मुकाओ। अच्छा जी, खिंडा नकल रहा यार। वयअमलून अमलन दून ज़ालिका, और करते थे काम इसके अलावा भी, यानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के और काम भी जन्नात किया करते थे। वकुन्ना लहुम हाफिज़ीन, और मैं अल्लाह ही उन पे निगहबान था, मैंने ही जन्नात को हज़रत के ताबे कर दिया था। आओ अब तुम्हें ज़रा खुशियों की बातें सुनाई हैं, हवा ताबे कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फैसले की ताकत दी। आओ थोड़ा तुम्हें मसाइब भी सुनाए। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और याद कीजिए मेरे पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब पुकारा उसने अपने रब को, क्या कह रहे थे, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रो, ये कि लगी है मुझे बीमारी, 18 साल बीमार रहा अल्लाह का पैगंबर। अल्लाह इंशाअल्लाह 23वें पारे में तफसील पढ़ेंगे, इतना ज़ेहन में रखें। 18 बेटे अल्लाह ने दिए थे, रात में छत गिरी, बेटे सारे नीचे आके मर गए, मवेशी जानवर थे वो अल्लाह ने मार दिए, बीमारी आ गई, 18 साल जंगल से लोगों ने शहर से निकाला, जंगल चले गए। यहाँ एक कहानी मशहूर है, ज़रा वो भी समात फरमा लें कि नऊज़ु बिल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशत, पैगम्बर के जिस्म अतर में कीड़े पड़ गए और वो नीचे कीड़े गिरते तो पैगम्बर उठा के उनको कहता तुम खा लो। ये नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये यहूदियों की बनाई हुई कहानी है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐ मेरा दोस्त, ज़िंदगी में पैगम्बर के जिस्म को कीड़े पड़ना तो खुदा, हम तो ये कहते हैं वफ़ात शरीफा के बाद भी पैगम्बर का जिस्म इतना आला होता है, कोई कीड़ा मकोड़ा पैगम्बर के जिस्म के करीब तक भी अल्लाह नहीं आने देता, वो रहमत के पैरों में होता है। बीमारी आ गई, अन्नी मस्सनी अज़ुर, बीमारी का जिक्र तो कुरान में है, कैफियत बीमारी का तज़किरा कुरान में नहीं है जनाब। व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे बढ़ के रहम करने वाला है।
پیغمبر نے ایک مرتبہ جب دعا کی، انشاءاللہ جو تفصیل ہے 23ویں پارے میں آئے گی، اللہ نے کہا تھا تھوڑی سی ایڑی رگڑو نہ زمین پہ، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کا سینہ کھول دیا، اس میں سے چشمہ جاری کیا، کہا پیتے جاؤ اندر کی بیماریاں ختم، غسل کرو تو بہر کی بیماریاں ختم۔ قانون یہ ہے جس کے اللہ بیٹے لے لے مال لے لے واپس نہیں کرتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے وہ بھی اپنی قدرت سے زندہ کر دیے، اتنے ہی اور بھی عطا کر دیے۔ اور بے شک اس طرح ہے، نبی کا جسم بابا جی کہتے ہیں زندگی میں بھی پاک ہے، وفات کے بعد بھی پاک ہے، زندہ باد۔ ایک بار بابا جی کی صحت یابی کے لیے کہیں سبحان اللہ، انشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے مجاہد آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، زندہ باد، یہ بھی ٹھیک بات ہو گئی۔ چلو کیڑے مکوڑے پلیتی والی جگہ پہ جاتے ہیں، پاک جگہ پہ نہیں آتے، نبی کا جسم تو پاک ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی، اچھی بات ہے۔ چلیں جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا فاستجبنا لہ، تو قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، تو دور کر دی ہم نے جو تھی اس کی بیماری اور تکلیف۔ وآتیناہ اہلہ، اور دیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے، وہ جو بچے ہم نے لے لیے تھے۔ ومثلہم معہم، اتنے ہی اور بھی عطا کیے، 18 وہ بھی دے دیے، 18 اور دے دیے۔ کتنے بڑے؟ خدا دی قسم ہے یونٹ تھا بڑا بڑا بیٹھے۔ فرمایا رحمت من عندنا، آج دو تے بریکا لائی کھلوتا ہوں ہے، بچے دو ہی اچھے، ایک کٹا تے ایک بچہ، چل رحمت من عندنا، رحمت کے طور پہ اپنی طرف سے، وذکرى للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ بھائی تکلیفیں آتی رہتی ہیں، جس طرح میں نے ایوب کو دی تھی، تلک الایام نداولها بین الناس، دن بدلتے رہتے ہیں، تکلیف کا دن نہیں رہا، یہ خوشی نہیں رہے تو تکلیف کب تک رہے گی؟ انشاءاللہ خوشیاں بھی آئیں گی جس طرح میں نے ایوب کو عطا کی تھی۔ واسماعیل و ادریس، اور حضرت اسماعیل کو دیکھ، یہ اب ذکر کیا نا صبر والے پیغمبر کا، تو نال اسماعیل کا بھی جوڑا کہ وہ بھی بڑا صابر تھا۔ و ادریس کو دیکھ، وذل کفل، اور وہ بھی عظیم پیغمبر تھا۔ کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور لے لیا ہم نے ان سے اپنی رحمت میں، سب کو ہم نے اپنی رحمت کی چادر میں لے رکھا تھا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ سارے نیکوکار تھے، سب کی عزت و ناموس کی ہم نے حفاظت کی۔ آؤ تمہیں ایک اور نبی کی بات سنائیں۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور حالات دیکھیے مچھلی والے کے جب وہ بھاگ کے غصے میں چلے گئے تھے۔ بد دعا کی، قوم والوں نے مانا نہیں، اللہ نے فرمایا اچھا ان کا کچھ حال نکالتے ہیں۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ بس اب 3 دن میں ان کا نشان مٹ جائے گا، چلو میں وہاں جا کے کسی اور جگہ توحید کی دعوت دوں گا۔ تو اسی اجتہادی خطا میں چلے گئے کہ بھائی میں وہاں جا کے تبلیغ کروں گا، ابھی اللہ کا حکم نہ آیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ سامنے کشتی تھی، اس میں بیٹھ گئے، کشتی گور چکر میں پھنس گئی، قرآن اندازی کی گئی تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، چھلانگ لگائی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہ وہاں کی باتیں ہیں جو اب آگے پڑھنے والے ہیں۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ کوئی نہیں ہے انہیں پکڑنے والا، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے۔ فَنَادَا، پس پکارا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ ہی کو، فِي الظُّلُمَاتِ، کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں کے اندر، رات کا اندھیرا، پانی کی سطح کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، الا انت، مگر اللہ تو ہی ہے، سبحانک، تیری ذات شریکوں عیبوں بھولنے سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی نقصان اٹھانے والا ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ دعا کا قانون یہ ہے مانگی بھی عاجزی سے جائے اور اعتراف جرم بھی کیا جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہے، پہلے غلطی کو مانو، پھر اللہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔
پیغمبر نے صاف کہہ دیا جی مجھ سے بھول ہو گئی ہے. فاستجبنا له، بس سن لی ہم نے پیغمبر کی دعا. ونجیناہ من الغم، اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے یعنی مچھلی کے پیٹ سے. وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. وزکریا، اور ذکر کیجئے میرے پیغمبر زکریا کا. اذ نادا ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو. رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلا. وانت خیر الوارثین، اصل میں تو ہی بہتر وارث ہے. جس کی اولاد نہ ہو اس وظیفے کو اگر توجہ اور تڑپ سے پڑھے تو انشاءاللہ اللہ اس کی جھولی کو رحمت سے آباد کر دیں گے. یہ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 99 ہے جی. چلے جناب. فاستجبنا لہ، پس سن لی ہم نے اس کی پکار جو زکریا نے مانگا. ووہبنا لہ یحییٰ، تو عطا کیا ہم نے اسے بیٹا یحییٰ. واصلحنا لہ زوجہ، اور تندرست کر دیا اس کی بیوی کو، بچہ جننے کے قابل ہو گئی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ دوڑتے تھے نیکی کے کاموں کے اندر. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ پکارتے تھے ہمیں رغباً ورہبا، بڑی رغبت امید توقع کے ساتھ. ورہباً، اور بڑا ہی ہم سے ڈرتے بھی تھے کہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے ہمارے آگے عاجزیاں کرنے والے. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی. کون سی عورت مراد ہے؟ حضرت بی بی مریم زندہ بود. فرمایا واللتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کا ذکر کریں جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی. عورت کو چاہیے نا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اللہ بطور فضیلت بیان کر رہے ہیں پاک دامن بی بی. فرمایا فنفخنا فیہا، پھر پھونک دی ہم نے من روحنا، اس کے اندر یعنی بذریعہ جبرائیل امین، انہوں نے پھونک مارا تھا جی. وجعلناہا، اور بنا دیا ہم نے اسے. وبنہا، اور اس کے بیٹوں کو. آیۃ للعالمین، ایک معجزہ بنا دیا جہان والوں کے لیے. یہ واحد خاتون ہے جس کو بغیر خاوند کے اللہ نے بیٹا عطا کیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی مذہب سارے نبیوں کا ایک ہی تھا. یہ مشرکوں نے آ کے شرک کا دنگا فساد کیا. وانا ربکم، اور میں تم سب کا اکیلا رب ہوں. فاعبدون، بس اب تم بھی کیا کرو، خالص میری عبادت کیا کرو. وتقطعوا امرهم بینہم، اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں، مذہب الگ الگ بنا لیے. کل الینا راجعون، سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم وہاں پوچھیں گے. فمن یعمل من الصالحات، پھر جو کوئی کرے اچھے عمل، عورت ہو یا مرد، عربی ہو یا اجمی، یہ کوئی شرط نہیں ہے. شرط ایک ہے، وہو مؤمن، بشرط کہ وہ مومن ہو، مشرک نہ ہو. فلا کفران لسعیہ، تو نہ بے قدری کی جائے گی اس کی کوشش کی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم لکھنے والے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ، اور لازم ہو چکا اس بستی پر. اہلکنا، جن کو ہلاک کر دیا ہم نے. انہم لا یرجعون، کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے کفر و شرک سے توحید کی طرف. ہم ویسے کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے، جب وہ ضد پہ اتر آتے ہیں ہم ان کا نشان مٹا دیتے ہیں. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج،
یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج۔ پیچھے کچھ تذکرہ پڑا ہے، ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی شمال کی جانب، وہاں یہ رکے ہوئے ہیں اور انسانوں سے 10 گنا زیادہ ان کی تعداد ہے۔ یہ ہر روز اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ قرب قیامت جب یہ سراغ کریں گے اور کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس کو پھلانگ لیں گے، ایسا ہی ہوگا۔ وہ جتنی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہوگی وہ قائم ہوگی، دوسرے دن یہ وہاں سے نکل آئیں گے جی۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی اونچائی سے دوڑتے آئیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے، پانی پی جائیں گے، دریاؤں کا سبزہ ختم کر دیں گے، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو چکا ہوگا، دجال کو وہ قتل کریں گے۔ ادھر ان کو بتایا جائے گا کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں، تم سارے کوہ طور پہ چلے جاؤ۔ بالآخر ان کے اندر اللہ ایسے جسم میں دانے پیدا کرے گا، یہ خود ہی مردار ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور یہ مریں گے۔ ایسے پرندے جو آج تک اس نے نہیں دیکھے، وہ ان کو جسموں کو اٹھا کے پہاڑوں اور ویرانوں میں ڈالیں گے، پھر خوب بارش آئے گی، زمین کو پاک صاف کیا جائے گا۔ اب اللہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے اٹھو اور اب میرے نبی کا قرآن اور ان کی سنت اور شریعت کو نافذ کرو، اور جتنے اچھے لوگ ہوں گے ان کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن بھی سنیں گے اور آقا کا فرمان بھی سنیں گے۔ اتنی برکات آئیں گی، ایک انار 100 بندے پہ کافی ہو جائے گا۔ وہ زکوٰۃ دینے والے لوگ تھیلیاں اٹھا کے پھر رہے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرے دوستوں سمجھ آتی ہے، جتنا شریعت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اتنی اللہ زیادہ برکت ڈال دیں گے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے اور ہمارے معاملات میں بھی۔ سورت تک جانا چاہتا ہوں یار تھوڑا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، نشان دی شمال کی طرف، شمال کی طرف کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں چائنا کے قریب ہے، لگ دے تو چائنا لے جا جو ہاں ہاں چائنا وہ پہاڑیوں نہیں کہلا، کوئی شکل بھی نہیں رل دی یار۔ دا بندہ ہی بندہ ویکھے تو لگتا وہ پہلے لائی ویکھے، بات بولتے بڑے عجیب ہیں، تے تربوزہ کھاندے رہے بہت زیادہ۔ نہیں وہ تو ابھی شغل کر رہا ہوں، اب وہ الگ مخلوق ہے نا جی، اس کو کیا بھئی بیچارے تو ادھر اب کوئی آپ میں سے اسے پکڑ لے وہاں جا کے آپ بھئی یاجوج ماجوج۔ تو یہ ہے شمال کی طرف پہاڑی علاقے میں، اکثر علماء کا خیال وہ چائنا کی طرف ہی ہے جی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ جائے گا قیامت کا وعدہ سچ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فوراً پھٹی رہیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ یا ویلنا قد کننا، ہائے ہماری کم بختی، فی غفلت من ھذا، بے شک ہم تھے غفلت میں اس میں سے، یعنی ہم نے تو کوئی قیامت کی تیاری نہ کی، بل کننا ظالمین، نہیں میاں بلکہ ہم تو ظلم کرتے رہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، یہ ایک نیا مسئلہ ہے یار، چلو ان کو بھی سنائیں گے جو دیر سے آتے ہیں، باقی انشاءاللہ اثر کے بعد ہی پڑھیں گے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ اہل بدعت کہتے ہیں جو پیغمبروں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے وفات کے بعد، لا علم لنا، تو نعوذ باللہ وہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے گھبرا رہے ہوں گے، تو انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ بتائیں گے کہ وہ صحیح سلامت ہوں گے، ہوش و حواس سے ہوں گے، ان کے قریب پریشانی نہیں آئے گی۔ اصل بات یہی ہے کہ جب وفات ہو جاتی ہے نبیوں کی، ان کو پیچھے کا حالات پتہ نہیں چلتے، اور اس کے ضمن میں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا کی رحمت اور نبوت کا تذکرہ کر کے اور مسئلہ توحید سنا کے سورت کا اختتام کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے تامہ عطا فرمائے، سب کے مال و جان ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ربنا تقبل منا۔